मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन किसने बनाई है? प्लीज जवाब देने से कहा जाता था कि पीटीआई आपके इत्तेहाद में मौजूदा कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत उसने बनाई। किसने? उसने फैज हमीद ने फैज अमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत पे बात करूँगा। एक कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह दावा किया कि उन्हें इमरान ख़ान साहब की तरफ से एक वज़ीर के ज़रिए धमकी दी गई थी कि अगर वो उनकी बात ना माने और अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होते तो उस सूरत में मार्शल लॉ लग जाएगा। और दूसरा, कल आसिफ अली ज़रदारी ने जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जो कि साबिक DGI और मौजूदा कोर कमांडर हैं पेशावर के, उनके बारे में गुफ्तगू की थी और उस पे आज ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरे मौजू का तज़किरा पहले करते हैं। जो जनरल फैज़ हमीद साहब का बतौर DGI किरदार था, तो उस हवाले से ज़ाहिरी बात है कि अपोजिशन जमाती जो उस वक़्त की थी, या इलेक्शन से पहले या बाद में, तो उनको एतराज़ था। हम जैसे तालिब इल्मों को भी उस हवाले से एतराज़ था। और शायद इस वक्त हम जिस सूरत हाल से दो चार है, तो उसमें उन पॉलिसियों का बुनियादी किरदार रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो DGI हो या कोई कोर कमांडर हो या कोई भी हो, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी को आगे बढ़ता है। फिर हर बंदे का तरीक़ाकार अपना होता है और उसमें उनकी अपनी पसंद नापसंद भी कहीं न कहीं पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो पॉलिसी होती है वो फ़ौज में इंस्टीट्यूशन ही की पॉलिसी होती है। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि जब फ़ौज ने ये महसूस किया कि एक तो उस हाइब्रिड निज़ाम के भी गलत नताइज निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी था कि इमरान ख़ान के हिस्से के ब्लंडर्स और जो गलतकारियाँ हो रही थी, तो उसके लिए भी फ़ौज को मोरिदी इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। तो न सिर्फ ये कि फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ की गई, बल्कि फ़ौज की क़यादत ने ये शऊरी फ़ैसला किया कि वो सियासी मामलात में न्यूट्रल हो जाए और अपने आप को आईनी रोल तक महदूद रखे। और अब बाज़ औक़ात कौली ऐलान होता है और बाज़ औक़ात अमल से उस बात का सबूत देना होता है। अगरचे माज़ी में भी कौली लिहाज से इस तरह कहा जाता रहा, लेकिन अब के बार जो कुछ हुआ, या फ़ौज ने और DGI ने जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई है, तो उसको न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून ने एतराफ़ किया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी किया, उसका MQM ने भी किया, उसका GUI ने भी किया, उसका बाकी जमातों ने भी किया, ANP ने भी किया, और ख़ुद हम जैसे तालिब इल्मों को भी माज़ी की तरह कोई खुली मुदाखलत वो नज़र नहीं आई। जो इमरान ख़ान साहब का गिला है, तो इमरान ख़ान साहब ये चाहते हैं कि फ़ौज ने माज़ी की तरह उनके लिए आइन शिकनी क्यों नहीं की, और माज़ी की तरह उनके लिए अदलिया पर, मीडिया पर और बाकी सियासतदानों पे दबाव क्यों नहीं डाला। चुनांचे इमरान ख़ान अपने तरीक़े से इस वक्त कभी फ़ौज को ब्लैकमेल करते हैं, कभी उसकी खुशामद करते हैं, और कल तो फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी चौकीदार को सिर्फ चौकीदारी पे इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका एक तरफ तो फ़ौज को चौकीदार कहा और दूसरी तरफ उनसे इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया। अब जो सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबा है, क्योंकि आप फ़ौज से किसी भी सूरत, ठीक है पाकिस्तान के फ़ौज की हैसियत सिर्फ चौकीदार की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आइन की रूह से आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर सकते हैं,
یا آپ سپریم کورٹ سے کر سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ سے کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعظم سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے آئین میں کہیں پہ یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ فوج سے مطالبہ کریں۔ ایک طرف چوکیدار جیسے الفاظ استعمال کریں، میڈیا ٹرولنگ کرے فوجی قیادت کی، اور دوسری طرف ان سے اس مداخلت کا مطالبہ بھی کرے۔ دوسری طرف فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، وہ اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ تو عمران خان صاحب تو بار بار چاہتے ہیں، کبھی فوج کو بلیک میل کرتے ہیں، آج بلیک میل کر کے پھر دوسرے دن جرگہ بھیج دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مجبور ہو کے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی، اور پچھلے دنوں ان کو پریس ریلیز ایک جاری کرنی پڑی۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اب اپوزیشن اور آصف علی زرداری صاحب جیسے ذمہ دار آدمی وہ بھی یہ کام کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے آئی ایس پی آر کو یہ وضاحت دینی پڑی۔ اب اس روز ان سے سوال کیا گیا، مثلاً جنرل فیض حمید صاحب سے کوئی اتفاق کرے یا کوئی اختلاف کرے، اور ان کی جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی پالیسیوں سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن وہ اس وقت پاک فوج کا حصہ ہے اور پشاور جیسے اہم کور کے کور کمانڈر ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی مثلاً جس طرح پچھلے دنوں خود انہوں نے اپنے ایک ڈسکشن کے دوران غیر ضروری طور پر وہ جنرل فیض حمید صاحب کا ذکر دوبارہ لیا ہے، تو میرے خیال میں جنرل فیض حمید کے ساتھ جو سب سے زیادہ برا کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ خود عمران خان صاحب ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک فوجی افسر کا نام اس طرح لیتے ہیں، پہلے سے آپ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کو یا یہ تاثر دیا تھا کہ آرمی چیف بنایا جائے گا، حالانکہ فوج میں یہ چیزیں برداشت نہیں کی جاتی، اور ہر کور کمانڈر کا حق ہوتا ہے، ہر لیفٹیننٹ جنرل کا حق ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ اور دوسری طرف پھر اب وقتاً فوقتاً ان کا تذکرہ کر کے یا پھر تبادلے کے بعد ان کو اپنے ساتھ رکھنے پہ اصرار کر کے، تو ایک طرف وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے خلاف سیاسی موومنٹ چلنے والی تھی، اس لیے وہ جنرل فیض حمید صاحب کو یہاں پہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو عمران خان صاحب اپنے طریقے سے اپنے اس محسن کو رگڑا دے رہے ہیں۔ اور جو زرداری صاحب ہیں، تو میرے خیال میں جنرل فیض حمید صاحب زرداری صاحب کے بھی محسنوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو سندھ کی حکومت پہلے کسی اور کو دلوانے کا فیصلہ ہوا تھا، جی ڈی اے وغیرہ کو، لیکن آخری موقع پہ ان کو حکومت مل گئی، پھر اب اگر وہ اس انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں کس زرداری صاحب نے، ہم وہ بھولے تو نہیں ہیں کہ جو حکومت گرائی تھی انہوں نے مسلم لیگ نون کی، پھر چیئرمین سینٹ کا انتخاب رضا ربانی کو چھوڑ کے صادق سنجرانی صاحب کو کیوں زرداری صاحب نے سنجرانی صاحب کا انتخاب کیا تھا، اس کے بعد اسمبلیوں میں بیٹھنے کا، اور آخری ہم تو وہ بھی نہیں بھولے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم سے کس کے کہنے پہ نکلے تھے۔ تو ایک طرف خود ان کا وہی کردار ہے، لیکن ابھی کل انہوں نے بڑے تحقیر آمیز انداز میں ان کا ذکر کیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کھڈے لائن لگ چکے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی کو جو ہے کسی فرد کے صرف پسند ناپسند کے مطابق وہ فیصلے ہو رہے ہوں۔ تو آج آئی ایس پی آر نے اس صورت میں یہ جواب دیا ہے ان کو بھی کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات صفا اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور افیسر ہم وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ اس لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات
سے اجتناب کریں۔ اب یہ بالکل صحیح مشورہ ہے کہ وہ اگر سیاست سے اپنے آپ کو دور کرنی چاہتی ہے تو عمران خان صاحب پہ ہم اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس وقت جو عمران خان کا مخالف کیمپ ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب اب حکومت ہے اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوج کا دفاع کرے، فوجی قیادت کا دفاع کرے۔ اسی طرح یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اور اگر ان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے یا ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں حکومت وقت کو اپنی فوج کے لیے ڈال بننا چاہیے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب ایک طریقے سے ان کا تذکرہ کرے اور زرداری صاحب دوسری طریقے سے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور پھر ہمیں یاد ہے کہ پھر زرداری صاحب جیسے لوگوں کو وہ منت ترلے کرنے پڑیں گے کہ جو پچھلے سالوں میں ان کو کرنے پڑے۔ دوسری بات جو بلاول بھٹو صاحب نے آج قومی اسمبلی میں دعویٰ کیا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ معلوم ہے، اور میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب کا وہ دعویٰ بالکل درست ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک اہم ترین قومی وزیر کے ذریعے عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے ساتھ اگر بات نہیں کرتے اور ان کا ساتھ نہیں دیتے تو ماشاء اللہ لگ جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اور یہ صرف ایک واقعے کا بلاول نے تذکرہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے شواہد موجود ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جی لے آئیں عدم اعتماد اور فلاں کر لے اور یہ کر لے، لیکن جب آخر میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے پاؤں سے زمین نکل رہی ہے تو انہوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ رابطہ کیا کہ آؤ آپس کی مخالفت ختم کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن زرداری صاحب نے ان کو جواب دیا کہ اب اس چیز کا وقت گزر چکا ہے۔ تو یعنی اگر اس کے لیے جو عمران خان کی ٹرمینالوجی یعنی NRO استعمال کی جائے تو یہ حقیقت ہے، اور میں اس اپنی معلومات کی بنیاد پہ اس دعوے پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب نے زرداری صاحب سے NRO مانگا تھا اور ان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش بھی کی تھی، اور پھر جب اس سے کام نہیں بنا تو ایک تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں کا اجلاس قانونی وقت کے مطابق نہیں بلاتے اور مسلسل صدر کی طرف سے بھی آئین شکنی کی جاتی ہے، اسپیکر کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، وزیر اعظم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، تو ہم ادھر دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی عملاً یہ کوشش تھی کہ اگر میری حکومت جاتی ہے تو پھر ان کو بھی نہ ملے اور فوج مداخلت پہ مجبور ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے عمل سے بھی فوج کو مداخلت پہ مجبور کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تو اس تناظر میں بھی بلاول بھٹو کا یہ دعویٰ فٹ بیٹھتا ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ کوشش کی کہ ان کو براہ راست پیغام دے کر بھی ڈرایا جائے، اور میری معلومات کے مطابق واقعی عمران خان صاحب کے ایک قریبی وزیر ہیں، ان کا تعلق پنجاب سے ہیں، تو ان کے ذریعے بلاول بھٹو صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر وہ جلدی الیکشن پہ تیار نہیں ہوتے اور اگر وہ اصرار جاری رکھتے ہیں ووٹنگ پہ عدم اعتماد کی تو پھر ملک میں ماشاء اللہ لگے گا۔ لیکن ان کو شاید پیغام دینے والے کو اندازہ نہیں تھا کہ بلاول بھٹو بھی اس حوالے سے باخبر ہیں، اور ان کو یہ یقین تھا کہ فوجی قیادت نہ صرف یہ کہ ماشاء اللہ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اگرچہ عمران خان نے اس کے لیے تمام حالات برابر کر لیے تھے، بلکہ فوجی قیادت مکمل طور پر غیر جانبدار بھی رہنا چاہتی ہے۔